बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार डीजी आईएसपीआर की एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लगता है कि चक्के छुड़ा दिए हैं और होश उड़ा दिए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ास तौर पर जिस तरह इस बारे में ज़िक्र किया है उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह वो कह रही हैं कि आप बीच में ना आएँ, आप बीच में ना आएँ, आपको हमने क्या कहा है, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, या याज सादिक के मामले के हवाले से या उस बयान के हवाले से कि जो याज सादिक ने दिया और उस पर फिर नून लीग पीछे पीछे है, या मरीम साहिबा नवाज़ शरीफ साहब उस पर साथ खड़े हैं। हत्ता कि नवाज़ शरीफ ने याज सादिक को फ़ोन भी किया कि तुमने इससे पीछे नहीं हटना, जो तुमने बात की है कि टांगें कांप रही थीं और पसीने छूट रहे थे, और ठीक है कि भारत के पास ये चला गया, वो जो कह रहा है उसको कहने दो, तुमने अपनी बात से पीछे नहीं हटना। तो इस पर जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मरीम साहब अब कह रही हैं कि एहतियात से काम लेना चाहिए, वो इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ऐसी बात क्या कह दी है। अब देखिए कि एक तरफ आर्मी चीफ का नाम लिया जाता है, DGISI का नाम लिया जाता है, और नवाज़ शरीफ साहब संगीन उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, हत्ता कि उनके खिलाफ नारे लगवाने वाली बात हो रही है, और नारे लगवाए गए, फ़ौज के खिलाफ नारे लगवाए गए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये बात किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, और इमरान खान जो कह रहे हैं कि जल्द ही पता लग जाएगा किसकी टांगें कांपती हैं, किसके पसीने छूटते हैं। यह आर्टिकल 6 का क्या मामला है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का बयान किस तनाजुर में है, कौन कौन इसकी लपेट में आ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बात कही है बाबर इफ्तिखार साहब के हवाले से, वो ये है कि DGISPR प्रोफेशनल सोल्जर हैं, ये मरीम साहबा कह रही हैं, हमारे इदारे के तर्जुमान हैं। अच्छा, हमारे इदारे, अब याद आ गया जी, फ़ौज हमारा इदारा है, हमारे इदारे के तर्जुमान हैं, इसलिए इन्हें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। इमरान खान और हुकूमत के लिए इदारों को सियासत में लाने पर बहुत फ़ायदा है और इनके लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान और इदारों को बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं कि वो एक सियासी जमात के पीछे खड़े हुए नज़र आएँ। अच्छा, अब सियासी जमात या हुकूमत, फ़ौज तो हुकूमत के साथ ही होगी आइन के तहत, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हो। बहरहाल आगे कहती हैं कि वो इतने हमारे और आप सबके भी हैं, इसलिए तफरीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत रिवायत है, इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए और इस पॉलिसी पर नज़र षानी करनी चाहिए। अब देखिए कि सोच समझकर फ़ौज का इदारा इस मामले में आया है और उन्होंने फिर इस पर बयान दिया है। ये मरीम साहबा खूब अच्छे तरीके से समझती हैं कि DGISPR खुद से नहीं आ गए, ये पूरी फ़ौज की तरफ से बयान आया है कि फ़ौज में गम व गुस्सा है, और जिस तरह से सियासी बयानात दिए जा रहे हैं ये गलत है। फिर मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी ये आधा सच बोलने वाली बात गलत है, हमने जो कहना था हमने कह दिया। तो अब इस पर चीखें क्यों निकल रही हैं? पहले तो आपके वालिद साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद कहते रहे, आर्मी चीफ के खिलाफ बात करते रहे, DGISI के खिलाफ बात करते रहे, और ये कहते रहे कि हिसाब देना होगा। अब भी वो कह रही हैं, इस तरह के बयान दे रही हैं कि जी कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, सबको जवाब देना होगा। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर ट्वीट करते हैं और आर्मी चीफ को निशाना बनाते हैं उस ट्वीट में। तो क्या आप समझते हैं कि आप ये काम करेंगे और जो उसके अंडर, यानी आर्मी चीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है, आर्मी चीफ के जो अंडर आता है, फ़ौज का सरबराह है, तो फ़ौज उसको डिफेंड नहीं करेगी, DGISPR उसको डिफेंड नहीं करेंगे, आप उन पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, झूठे इल्ज़ामात, गलत तरीके से आप बातें करते रहेंगे। तो आप समझते हैं कि आप आर्मी चीफ के बारे में, DGISI के बारे में जो मर्जी कहते रहें और वो इसका जवाब भी ना दें, इदारे की तरफ से कोई जवाब ना आए। अब जब आया है तो उस पर आप बौखला रहे हैं कि ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया। अच्छा, उन पर इल्ज़ामात पर भी जवाब नहीं आया था। ये बाबर इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात और DGISI पर जो इल्ज़ामात लगाए गए और जिस तरह से ये तकरीरें की गई, उसके फ़ौरन बाद नहीं आया। ये आया है जब याज सादिक साहब ने पूरी पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया दुश्मन के लिए। अब ये जो वजाहत दी जा रही है, महीम साहब भी कह रही हैं जी हमने तो हुकूमत से कहा था, ये सिलेक्टेड हुकूमत से कहा था। फिर आप क्यों कहती हैं सिलेक्ट कौन कर रहा है? अच्छा चलें, मान लेते हैं कि आपने हुकूमत को कहा, तो पाकिस्तान की हुकूमत है, दुश्मन के मुकाबले में तो सब इकट्ठे थे, तब तो आप सब भी इकट्ठे थे उस वक्त, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो ये एक अजीब बात है कि अब वजाहतें इस तरह से दी जा रही हैं, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन करके याज सादिक को कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है पीछे हटने की, और फिर फजल रहमान साहब आ रहे हैं, तुमने बिल्कुल डटे रहना है, पीछे नहीं हटना। तो ये जो
یعنی بار بار رنگ بدلتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کیونکہ پہلے تو خود مریم صاحبہ کہتی تھیں، نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ تو عمران خان سے تو ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کیا کام. یہ مریم صاحبہ کے الفاظ ہیں، یہ بڑوں کا معاملہ ہے، عمران خان اس میں نہ آئے. تو پھر یعنی آرمی کے خلاف، فوج کے خلاف. اچھا، اب جب فوج کی طرف سے جواب آتا ہے، اور وہ بھی صرف اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں ہے، صرف فوج کے ادارے کے لیے نہیں ہے، وہ قومی سلامتی کے لیے جواب آتا ہے، تو پھر چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کیوں، آپ کیوں بیچ میں آ گئے، آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی اور اے آئی جی سندھ کے اغوا اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے واقعے کی انکوائری کے نتائج جنرل باجوہ کی ذاتی یقین دہانی کے باوجود اب تک قوم کے سامنے نہیں آ سکے. کیا قوم کو اس تاخیر کی وجہ جاننے کا حق ہے؟ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ اس پر چند گھنٹوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا. تو میاں صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، ان سے ہی بات پوچھیں، ان کی بات ہوئی ہے بلاول سے، کیا آپ کو اس پر یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ بلاول کی کیوں آرمی چیف سے بات ہو گئی؟ اب یہ جو مریم صاحبہ تقریریں کر رہی ہیں، آج انہوں نے شیر جوان پروگرام کا آغاز کیا، وہاں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے، نوجوان نہیں آئے، اور وہاں پر فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے، یہ جو گنڈا گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ سب باتیں کہی گئیں. اور کافی دفعہ جب نعرہ لگ گیا تو مریم صاحب نے کہا نہیں نہیں، اس طرح کے نعرے لگائے. اگر آپ نے یہ جان بوجھ کر نہیں لگوائے نعرے، ٹھیک، تو آپ پھر یہ تو احساس کریں، اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں لگوائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں، جو آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو پھر یہی نعرے لگوا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کہیں وہ درست ہیں. آپ جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بنا رہے ہیں. اب آپ اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ جو نعرے وہاں پر لگ گئے ہیں تو پھر کس طرح لگ گئے؟ اگر آپ ان کے ذہنوں میں نفرت نہیں ڈال رہے، انتشار نہیں ڈال رہے، اداروں کے خلاف نہیں ڈال رہے، تو پھر یہ نعرے کیسے لگ گئے؟ اور یا تو پھر آپ نے جان بوجھ کے لگوائے ہیں. اگر جان بوجھ کے نہیں لگوائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں، آپ کی پارٹی کے لوگ جو وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں تو یہی پیغام جا رہا ہے. تو باقیوں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو غلط مطلب لیتے ہیں، ہم نے تو حکومت سے کہا کہ جی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ پسینے چھوٹ رہے تھے. تو پھر آپ یہ پھر ان کو سمجھائیں پہلے کہ آپ کی اپنی آڈینس جو ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چند لوگ جو تھے انہیں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس کے خلاف ہیں. اور پھر جب عمران خان سے کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے خلاف ہیں ہی نہیں، ہمارا تو جو آپ کو لانے والے ان کے خلاف ہیں. اچھا، پھر فوج کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں جی آپ کیوں اس طرح سے بات کریں، احتیاط سے کام لیں، ایک پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، حکومت کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ بات آ جاتی ہے تو یہ کہہ رہی ہیں جی ہم تو حکومت کے خلاف ہیں، یعنی عمران خان کے خلاف ہیں. اچھا، عمران خان کی طرف سے جواب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے عمران خان تو ہے ہی نہیں، ہم تو ان کو لانے والوں کے خلاف ہیں. تو یہ دیکھیے، خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. اب بہت سی باتیں کی ہیں، میں ایک چیز عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب اب پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی گلگت بلتستان میں کہ جس طرح سے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے انہوں نے مجھے نشانہ بنایا انتخابات کے حوالے سے، پھر جو کرپشن کے خلاف اقدامات ہیں اس کے حوالے سے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ایف اے ٹی ایف پر کی. تو جب مجھ پر یہ حربے آزما لیے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ پھر آرمی چیف کے خلاف ہو گئے ہیں، فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا جو اندازہ تھا، میری جو چوائس تھی آرمی چیف کے بارے میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، وہ بالکل درست تھی کہ ان کے خلاف ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر چور ڈاکو کے خلاف ہوئے ہیں تو پھر میں نے ٹھیک لوگوں کو چنا ہے. وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح سے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب پھر عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ کی کہ جس طرح اسلامی ممالک میں تباہی ہوئی، چاہے شام، عراق، افغانستان، یمن، لیبیا، دیگر ممالک میں، تو وہاں پر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے، مین ریزن یہ تھی، ان کی فوج دیکھیں کتنی کمزور تھی. تو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس طرح کی سازشیں دشمن ملک کر رہا ہے اور جس طرح کی علاقے میں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط فوج دی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر ہفتے کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جس دن کوئی قربانی کی ایک نئی داستان سامنے نہیں آتی فوج کی طرف سے. تو یہ انہوں نے پورے خطے کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھائی. پھر ایک انہوں نے اور انیشیٹو لے لیا کہ عبوری صوبہ بنانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو. تو بلاول تو وہاں جا کر ابھی وعدے کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا اب اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. مریم صاحب نے بھی وہاں پر خیر جانا ہے، ابھی وہ یہاں پر اس لیے رک گئی ہیں کچھ 1-2 دن اور کہ پارٹی کو کچھ بچا لیا جائے. اچھا، آج مریم صاحب نے بلوچستان کا بھی بڑا ذکر کیا کہ جی بلوچوں کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے. تو کیا عبدالقادر بلوچ صاحب کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اداروں کے خلاف جس طرح جا رہی ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے؟ ثناء اللہ اظہری کیا بلوچ نہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان؟
اور یہ بلوچستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے، تو یہ لوگ بلوچ نہیں، اور لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بلوچ نہیں، تو بلوچستان سے تو نون لیگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ان کو یاد آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے کہ غلامی کی بات آج مریم صاحب نے کی، جی غلامی کیا ہوتی ہے، آپ کو سوچنے کی نہیں آزادی، اس چیز کی آزادی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا جب میں نے بیٹھا دیکھا کہ مریم صاحبہ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 30-40 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اس حیثیت میں کبھی نہ آ سکیں نہ آ سکتے ہیں جہاں مریم صاحبہ پہنچ گئی ہیں۔ اب چند سال بعد، 10 سال یا 20 سال بعد یہ اگلی شفٹ ہونی ہے، جنید صفدر صاحب ہوں گے یا دیگر جو مریم صاحبہ کی اولاد میں سے جو آئے گا، تو زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ جنید صفدر ہیں ان کے بیٹے، تو یہ وہیں پر شفٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کیا جو ارد گرد لوگ آ رہے ہیں، کیا یہ بیچارے غلام نہیں؟ ان کے لیے بھی تو سوچیں آپ کن کو کیا کہہ رہی ہیں۔ اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات کی کہ ہم ان کی سوچ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ان کی سوچ یہ تھی نہیں کہ اتنے پیسے بنانے ہیں، لندن میں جائیدادیں بنانی ہیں، اور پھر یہ کہ جی عدالتوں پر حملے کرنے ہیں کہ کوئی ہم سے سوال نہ کرے، اور یہ کہ اداروں کو ٹکرانے کی سوچ کہاں تھی قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی۔ اب یاد آ گیا، مریم صاحبہ نے کہا جی پولیس کی وردی کی بھی عزت ہے، تو یہ اب یاد آئی ہے جب ان کو ہاتھ باندھ کے کھڑے رکھا جاتا تھا شہباز شریف کے سامنے، اور 2-2.5 ہزار تو آپ کے گھر کی حفاظت پہ ہی لگے ہوتے تھے صرف، تو تب ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تو یہ عجیب و غریب اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، شیر جوان پروگرام جو ہے یہ کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹائیگر فورس والے پروگرام کو، لیکن ابھی تک اس میں کچھ خاص سکسیس نظر نہیں آ رہی، فیلئر ہی نظر آ رہا ہے، چونکہ لگتا ہی ہے کہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایم پی ایز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اور ایم پی اے ہیں جن کا نام ہے، شکر گڑھ سے ہیں، علامہ غیاث الدین، یہ نون لیگ کے ایم پی ہیں، انہوں نے بڑا سخت جملہ بولا ہے ایاز صادق کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف کہ یہ آپ فوج کے خلاف کر رہے ہیں جو باتیں، یہ نہیں چل سکتی۔ اچھا، ایم این اے ہیں نثار احمد چیمہ، یہ بھی خلاف بول رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق نے جو کہا غلط کہا، ایم این اے ہیں نون لیگ کے۔ تو یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ جے یو آئی ایف کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما ہیں حافظ حسین احمد صاحب، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا نواز شریف کو آستین کا سانپ قرار دے دیا ہے۔ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سینئر رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف آستین کا سانپ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، نعرے جس طرح کے وہاں پر لگے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اور اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے چیزیں ریویو ہو رہی ہیں، ایاز صادق کے بارے میں بڑی کمپلینٹس آئی ہیں، لیکن جب یہ آرٹیکل 6 کی بات ہوگی، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں، جلدی پتہ لگ جائے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں، کس کے پسینے چھوٹتے ہیں، تو اس میں بھی اشارہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی کارروائی ہونے والی ہے بغاوت کے مقدمے کی۔ تو اس میں پھر صرف ایاز صادق نہیں آئیں گے، نواز شریف صاحب آئیں گے جو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو اور ایسے کھڑے رہو، جو آغاز خود انہوں نے کیا، ہر جگہ پر وہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مریم صاحبہ بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں جو یہ سب کروا رہی ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جب عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے تو عمران خان جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا تو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو لانے والوں کے ہیں۔ پھر جب فوج پر حملہ، آرمی چیف پر، ڈی جی آئی ایس آئی پر، تو پھر جب پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، تو اس پر کہتے ہیں جی آپ کیوں بیچ میں آ گئے ہیں، آپ اس میں نہ آئیں۔ اور اچھا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی سوال پوچھے ہیں مریم صاحبہ نے کہ جی کوئی مقدس گائے نہیں ہے، وہ بتائیں اتنی دولت کہاں سے آ گئی، ارب روپے کہاں سے آ گئے، اگر ہم پیشیاں بھگت سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ تو ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے عدالت میں؟ کیوں نہیں جاتے عدالت میں؟ جب وہی عدالتیں جو آپ کے حق میں فیصلے دیتی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، خلاف ہے بری لگتی ہیں، لیکن ان عدالتوں کو تو مانتے ہیں۔ اچھا، عدالت میں بھی تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہر ادارے کو توڑنے کی، اداروں کو آپس میں لڑانے کی، پھر جو ادارہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے۔ اب اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ جب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ ادارہ ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ساتھ دے، فوج ہمارا بھی ساتھ دے۔ فوج کا کام کسی پارٹی کا ساتھ دینا نہیں ہے، کہاں لکھا آئین میں کہ وہ کسی پارٹی کا ساتھ دے گی فوج؟ فوج کا کام ہے جو حکومت ہوگی، جس کو لوگ چنیں گے، اس کے مطابق کام کرنا ہے فوج نے، آئین میں درج ہے۔ آپ کے والد صاحب کتنی دفعہ، 3 دفعہ آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم بنے، کب فوج نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کیا؟ کب ایسا ہوا؟ وہ پرویز مشرف صاحب والا معاملہ جو ہے وہ ایک الگ آپ رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بتا دیں آپ، تو کیا رحیل شریف صاحب آپ کے کہنے پر ملاقات نہیں انہوں نے کی عمران خان سے اور طاہر القادری سے؟ کوئی آرمی چیف پسند نہیں آیا، غالباً 6 آرمی چیف دیکھے ہیں نواز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم رہے، کوئی ایک ان کو پسند نہیں آیا۔ تو کہیں تو کوئی مسئلہ ہے آپ کے اندر، تو وہ بھی دیکھیں۔ تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں،
اور یہ نعرے جب لگوائے گئے ہیں تو یہ بات آگے تک جائے گی، اور کافی جب نعرے لگے اس کے بعد مریم صاحبہ نے ان کو روکا۔ تو یہ ذرا لمحہ فکریہ بن چکا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چاہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ، واضح ہو رہا ہے کہ ابھی ایک دو مہینے پہلے تک تو خاموشی تھی، اس کے بعد یہ سب کہ جی ہماری طرف توجہ کیوں نہیں ہو رہی، یہ فوج ہمیں کیوں نہیں سرو کر رہی، ہماری جماعت کو سرو کیوں نہیں کر رہی، جس طرح پولیس ہمیں سرو کرتی تھی اس طرح کیوں نہیں سرو کر رہی۔ تو یہ اصل مسئلہ سامنے آ رہا ہے، ان کی باتوں سے صاف نظر آ رہا ہے، ان کے جملوں سے، کہ ساری پارٹیوں کو سرو کرے فوج، یہ فوج کا کام رہ گیا ہے۔ اور جواب بھی نہ دیں جب ہم حملے کریں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی پر، یا جو پاکستان کی فتوحات ہیں، تاریخ ہیں، اس کو مسخ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں تو آپ خاموش رہیں، اور خاموشی ختم ہوتی ہے۔ مجھے وہ یاد آ گیا، آخر میں عرض کر دوں کہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کہیں سے کسی کی کوئی گالی گلوچ آپ کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو آگے سے جواب دے کہتے ہیں جی میں نے آپ کو کہا کیا ہے۔ تو وہ بات ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو باتیں کرتے رہیں، تو جب جواب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آپ جو کر رہے ہیں وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ لگتا ہے کہ بہت جلد اس کا رد عمل سب کے سامنے نظر آئے گا، اور بہت سی باتوں میں جو باتیں بڑی ملک کے خلاف، قومی سلامتی کے خلاف ہو چکی ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کو کچھ بھگتنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔